Sex crime was not just rape, it was child abuse. Child abuse was really what really shocked me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ हफीज़ है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये जो मग़रबी तहज़ीब और इस्लामी तहज़ीब की जो कशमकश है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है और ये कोई नई बात नहीं है और ये तवील अरसे से जारी है। यानी अल्लामा इकबाल ने अपने ज़माने के अंदर भी इसी वाली बात पे कहा कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, क्योंकि बुनियादी तौर पे मग़रिब और मशरक़ के दरमियान और मग़रिब और इस्लाम के दरमियान एक नज़रियाती कशमकश, एक तहज़ीबी कशमकश, एक जद्दोजहद, एक टसल जो है वो शुरू हुई थी। जैसे जैसे तालीम, मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी कहा कि हर ज़बान अपने साथ अपनी तहज़ीब लेके आती है। अगर आप अरबी ज़बान सीखेंगे तो अरबी तहज़ीब आएगी, जब फ़ारसी ज़बान सीखेंगे तो फ़ारसी तहज़ीब आएगी, अगर आप तुर्की की ज़बान सीखेंगे तो तुर्की तहज़ीब उसके साथ आ रही होगी, और अंग्रेज़ी सीखेंगे तो अंग्रेज़ी तहज़ीब आ रही होगी। और न सिर्फ अपनी तहज़ीब ला रही होगी बल्कि अपना तमद्दुन भी ला रही होगी, अपनी सकाफ़त भी ला रही होगी, अपनी सोच भी ला रही होगी, अपने जो भी उनके माशरे के उसूल हैं, वज़ा व क़ता हैं, उनको भी ला रही होगी, उनके जो मसाइल हैं उसको साथ साथ ला रही होगी। तो इन तमाम चीज़ों के मुरक्कब की वजह से हम एक नए कशमकश का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ हमारी अपनी तहज़ीब, सकाफ़त और तमद्दुन है और एक तरफ सामने वाली तहज़ीब है जो कि अपनी ज़बान के तहत आ रही है। जब हम ज़बान को सीखते हैं तो अमूमन इस कैफ़ियत में सीखते हैं कि हम उसको अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त, अपनी तमद्दुन और अपनी तहज़ीब, अपनी ज़बान से ज़्यादा बेहतर मानते हैं। तो इस तरह आगे आने वाली तहज़ीब जो है वो आप पे इन्वेट कर रही है और हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा है। अकबर इलाहाबादी ने बहुत पहले कहा था उस शेर को, इसको आज हम मजाक में लेते हैं कि बाज़ार में जो नज़र आईं चंद बीबियाँ, बेपर्दा नज़र आईं जो चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक़ल पे मर्दों के पड़ गया। तो ये वाली बात आज की नहीं है, अकबर इलाहाबादी ने जो है प्री पार्टीशन पाकिस्तान बनने से पहले ये वाली बात कही थी। और इसी तहज़ीब के अंदर जो है ज़ाहिर बात है उस वक्त एक मग़रबी तहज़ीब थी। मग़रबी तहज़ीब अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम के तहत, अलीगढ़ के तहत और तमाम चीज़ों के तहत इमर्ज हो रही थी, दाखिल हो रही थी, और हर रोज़ जो है वो मशरक़ी तहज़ीब, हिंदुस्तानी तहज़ीब या मुस्लिम हिंदुस्तान की सकाफ़ती तहज़ीब एक कदम पीछे होते होते पसपा हो रही थी, और आज भी ये पसपाई जारी है, ऐसा नहीं है। इन्वेजन बड़ा ज़बरदस्त है। इस वक्त मौज़ूअ गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हालिया इंटरव्यू जो कि उन्होंने एक HBO चैनल को दिया, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे उमूर पर डिस्कस किए, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक़ात को किया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ात को डिस्कस किया, पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात को डिस्कस किया, और वो लोकल उमूर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे भी बात हुई कि पाकिस्तान की सकाफ़त, तहज़ीब, तमद्दुन के ऊपर बात की, औरतों और बच्चों के पे बढ़ते हुए जिनसी हरासानी की बात भी है। उस पर उन्होंने एक जुमला इस तरह से कहा जिसका मफ़हूम ये बनता है कि अगर ख़वातीन मुख्तसर लिबास पहनेंगी तो उसकी कोई ना कोई टेम्पटेशन मर्दों पे होगी, जिसकी वजह से कोई ना कोई उसके मुज़िर असरात माशरे के ऊपर आएंगे। जैसे ये जुमला कहा गया तो इस वक्त एक ख़ास सोच के लोग, और ज़रूरी नहीं है कि वो तहज़ीब, वो लोग जो है कोई किसी एक जैसी ही, जिसको आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा मनफी हो, लेकिन एक ख़ास सोच के लोग उसके ऊपर जैसे आप ये कहें कि वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान के बाद पल पड़े। मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं, उनके अपने एजेंडे हैं, उनके अपने मसाइल हैं, और वो तो उसको लेके एक जैसे आप ये कहें कि परचम लेके उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो खड़े हो गए बड़ी तंदही के साथ, और प्रोग्राम होना शुरू किए। उनके ऊपर जो एतराज़ किए गए, उन एतराज़ात के जो उनके जुमले थे, जो उनकी बात के ऊपर जो सवालात उठाए गए मुख्तलिफ़ चैनल से और वेबसाइट से, इन्हीं चैनल्स की मिलती जुलती वेबसाइट से, उनको हम यहाँ पे अगर रीड करें, हम कंपाइल करें, तो एक ने कहा कि जनाब अली, बच्चों ने तो, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्होंने तो छोटे कपड़े नहीं पहने हुए होते, और लेकिन फिर भी उन बच्चों का रेप हो जाता है, उन बच्चियों का रेप हो जाता है जो कि 5 साल, 4 साल और 3 साल की होती हैं। वो तो किसी टेम्पटेशन के ज़ुमरे में नहीं आती। मदारिस के वो बच्चे, जैसे कि अभी हमारे सामने केस आया है, इसके सामने भी जो है ना वो इनका भी रेप हो रहा है, इनकी भी जो है वो, इनके साथ भी जो है वो मसाइल हो रहे हैं। तो ये तो मुकम्मल लिबास के अंदर होते हैं। एक और जुमला जो बार बार कहा जा रहा है कि बुनियादी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म विक्टिम के साथ नहीं खड़े, यानी मज़लूम के साथ नहीं खड़े, बल्कि परपेट्रेटर के साथ खड़े हैं, और उसको कह रहे हैं कि तुमने जो कुछ भी कर रहे हो उसके कोई ना कोई जवाज़ है, और उसको जवाज़ फराहम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे मज़लूम को ज़ालिम बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम ही विक्टिम हो क्योंकि तुमने ही कोई गलत काम किया हुआ है, अदरवाइज़ ज़ालिम को ज़ालिम यहाँ पे नहीं बताया जा रहा। फिर सवाल किया जा रहा है कि मुफ्ती साहब ने जो कुछ भी दारुल उलूम में किया, क्या उसकी वजह भी कोई छोटे कपड़े थे? फिर ये तक कहा गया है कि हमारे पास इस तरह के केसेस आए हैं कि जिसके अंदर
مردہ لوگوں کے ساتھ، مردہ خواتین کے ساتھ لوگوں نے جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، تو کیا کفن میں بندھی ہوئی لاش کے ساتھ جو بھی معاملہ کسی مردہ خانے کے اندر یا قبر کھود کے کیا گیا، کہ یہ بھی اسی مختصر کپڑوں کی ردات تھی؟ پھر سوال یہ کیا گیا کہ بہت سارے جگہوں کے اوپر کہ پاکستان کے خاص علاقوں کے اندر جس میں بنوں کا نام لیا گیا کہ وہاں پہ لڑکے، خوبصورت لڑکے ساتھ رکھنے کا ایک طریقہ کار موجود ہے جنسی تسکین کے لیے، تو کیا وہ بھی چھوٹے کپڑوں کی وجہ سے؟ پھر پروگراموں کے اندر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ دبئی میں اس سے زیادہ فحاشی ہے، دبئی میں اس سے زیادہ عریانیت ہے، لیکن وہاں پہ اس طرح کے کیسز سامنے نہیں آتے، یہاں پہ کیا وہ ٹیمپٹیشن وہاں پہ نہیں ملتی کیسے یہ پاکستان کے اندر ہی ملتی ہے؟ پھر ہمیں مختلف پروگراموں میں ڈان کا ایک پروگرام آتا ہے ذرا ہٹ کے، عموماً بہت معیاری پروگرام ہوتا ہے، بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے، اس کے اندر سوالات لیے گئے، عموماً وہ سب لوگ ایک ہی جیسی سوچ کے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ ایک ماہر نفسیات آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ اگر 6 ماہ کی بچی کے ساتھ انہوں نے کوئی کیس بتایا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ پیش آیا تھا، جو کہ بڑی ہولناک اور خوفناک بات ہے۔ پھر ایک ٹرم انہوں نے استعمال کیا، ایک لفظ استعمال کیا انگلش کا کہ ڈس رسپیکٹفل اور سروائیول، ڈس رسپیکٹفل آف سروائیول، یعنی کہ بنیادی طور پہ جو ہے یہ جو بات وزیر اعظم صاحب نے کہی ہے، یہ جو سروائیور ہے، جو وکٹم ہے، جس کے ساتھ ہی معاملہ پایا ہے، آپ نے اس کو ڈس رسپیکٹفل قرار دے رہے ہیں۔ ایک بڑی سماجی خاتون ہے، بڑی سینئر خاتون ہے اسلام آباد کی، جو کہ عورتوں کے حقوق کی بہت بات کرتی ہیں، فیمنسٹ ہیں، وہ بہت مغموم تھی وزیر اعظم کے اوپر، اور وہ 52% پاکستانی مردوں کو کہہ رہی تھیں کہ آپ کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے وزیر اعظم کے اس بیان کے خلاف، اور وہ کہہ رہی تھیں کیونکہ پاکستان کی ایک بڑی اکثریت ان کی سوچ کی حامل نہیں ہے، وہ سوچتی ہیں کہ جو مطلب بنیادی طور پہ وہ چاہتی یہ تھیں کہ پاکستان کے جو مرد ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وزیر اعظم کے خلاف ان کی سوچ کے مطابق ان کی جو ہے نا وہ آواز بلائے کریں۔ پھر مختارہ مائی کے کیس کا بھی ذکر آیا کہ جناب جیسے مشرف صاحب نے کہا تھا کہ بعض عورتیں جو ہے وہ وکٹمائز یا ریپ کے انسیڈنٹ اس لیے مشہور کرتی ہیں یا ہوتی ہیں تاکہ ان کو بیرون ملک کے ویزے مل سکیں، اور شاید اس کا انڈیکیشن کسی زمانے میں مختارہ مائی کا تھا، لیکن یہ بات کسی نے نہیں بتائی کہ مختارہ مائی کا جس وقت واقعہ ہو رہا تھا تو اس کی سب سے پہلے جو آگے بڑھ کے جس نے اس کو سیفٹی اور سیکورٹی دی تھی وہ مسجد کا ایک امام تھا، جس نے ان کو اپنی مسجد میں بھی سیفٹی دی اور آگے بڑھ کے ان پرپیٹرز کو روکا بھی تھا۔ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بتایا گیا کہ میتھ اور کانسیپٹ کوئی 1996 کی اسٹڈی کی بات کی گئی اس کے اندر۔ پھر ایک اور لفظ جو کہ بار بار استعمال کیا جا رہا تھا، وہ استعمال کیا جا رہا تھا مینٹیلٹی کا، کہ وہ ایک مینٹیلٹی ہے، اور یہ مینٹیلٹی جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے قصوروار ٹھہراتی ہے اور جو ہے وہ مردوں کو بری الذمہ قرار دیتی ہے تمام مسائل سے، اور یہ جو ہے نا وہ تمام چیزیں ہیں۔ پھر ہمیں پاس ایک بڑی طویل رپورٹ جیو کے اوپر چینل کے اوپر شاہزیب خانزادہ نے پیش کی کہ یہ جو پورا عمل ہوتا ہے، اس پورے عمل کے اندر مرد اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنا چاہتا ہے، زوراور ثابت کرنا چاہتا ہے، اور مرد جو ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ کپڑوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ مرد کی زوراوری سے ہے۔ انہوں نے مختلف اسٹڈیز کا حوالہ دیا اور کہا گیا کہ یہ تمام چیزیں۔ پھر ایک اور پروگرام میں کہا گیا کہ بنیادی طور پہ اس کے لیے ہمیں زندگی کے اندر علم تو بہت سارے لوگ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن شعور حاصل کرنا ضروری ہے۔ البتہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ شعور ان کی کس تعلیم سے، کس سورس سے لے رہے ہیں، کیونکہ شعور کی ایک سورس ہے جو مغربی سوچ ہے، مغربی تعلیم ہے، مغربی کینوس ہے، اور ایک وہ سوچ ہے جو کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے، جو دین ہمیں بتاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت ملتی ہے۔ تو وہ کس چیز سے شعور حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بات انہوں نے نہیں بتائی۔ اسی طرح جو ہے وہ بار بار کہا گیا کہ اس طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ٹی وی چینلز کے ذریعے کہ وہی چیز بتائی جائے، وہی چیز صحیح ہے جو کہ چینلز بتا رہے ہیں، جو کہ ان کے اینکرز بتا رہے ہیں، اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم بڑے قصوروار ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی بات، اور کیونکہ وہ بار بار کر رہے ہیں اس طرح کی بات تو بہت بڑے قصوروار ہیں، اور وہ جو بنیادی طور پہ ان خواتین کا جو کہ اس طرح کے معاملات میں وکٹم بنتی ہیں، وہ بنیادی طور پہ ان کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے، اس کے اندر بار بار جو ہے وزیر اعظم پہ غیر سنجیدگی کا طعنہ مارا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ غیر سنجیدہ ہے، اور بنیادی طور پہ کہا گیا کہ جو وہ لبرل لابی یا ہمارے وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا یہ بیان صحیح نہیں ہے، وہ شرح صدر سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا نیریٹو صحیح ہے اور وزیر اعظم کا نیریٹو غلط ہے اور درست نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر ہم نے کل ایک اور چیز دیکھی کہ مختلف قسم کی جو ویب سائٹس ہیں جو کہ اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں، انہوں نے ایک ڈرامہ بنانے کی کوشش کی، کچھ لڑکے کھڑے ہیں جو روبوٹ بنے کھڑے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر بنیادی طور پہ کیونکہ اگر مختصر لباس ہوں گے تو اس کی کوئی نہ کوئی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، اور انسان ہے، روبوٹ تو نہیں ہے جن کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، تو اس بات کو لے کے کچھ لڑکوں کو روبوٹ بناتے ہوئے دکھایا گیا، لیکن یہ نہیں سوچا گیا کہ وزیر اعظم کی اس سوچ کا بیک گراؤنڈ اور ماخذ کیا ہے۔ لیکن ان چیزوں پہ یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو گزشتہ 2 دن سے یا 1 دن سے جب سے وزیر اعظم کا جو ہے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ ایک پوری سوچ ہے، ظاہری بات ہے وزیر اعظم نے ایک بات کہی ہے، اس سوچ کے ہم ہی بہت سارے لوگ ہیں اور ہم وزیر اعظم کی سپورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ ایک اور سوچ ہے جو اس کے بالکل متضاد کھڑی ہوئی ہے اور اسے ڈیفرنٹ وے کے اندر لے رہی ہے۔ ہم معاشرے کے اندر
ہم اس بات کے لمبادار ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک کشمکشی کیفیت ہے اور روح امم کی حیات کشمکش و انقلاب. تو جو اس وقت ہم کس کشمکش شکار ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک تہذیبی جنگ کے اندر شامل ہیں، اور اس تہذیبی کشمکش کے اندر ہر روز ایک مغربی سوچ کے لوگ، ہر روز آزاد فکر سوچ کے لوگ اسلامی فکر اور اسلامی سوچ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اسے پسپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بیکورڈنیس اس چیزیں دکھاتے ہیں. ان کی سوچ، ان کی اپروچ، وہ تمام چیزیں ہیں اور بڑے وہ سادگی میں بات کرتے ہیں. وہ بہت گہری اور زہریلی بات بہت سادگی میں فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو آپ بنیادی طور پہ وہ اسٹڈیز کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سائیکالوجسٹ کو بھی لے آتے ہیں اور سائیکالوجسٹ یہ کہتی ہیں کہ بنیادی طور پہ کہ جو کچھ بھی عمل ہے، اس عمل کے اندر مختصر کپڑوں کا، یا جسے کہیں کہ جس کی بنیاد پہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، جس کی بنیاد پہ اشتہا کریٹ ہوتی ہے، جس کی بنیاد پہ شہوت کریٹ ہوتی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ ایک الگ اس کے وجوہات ہو سکتی ہیں. ان وجوہات کے اندر اور ایک اور خاص بات جو بار بار اس میں کہی جاتی ہے کہ اگر جو ریپ کرنے والے 80% لوگ وہ ہوتے ہیں جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، جن کے بارے میں شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ کریں. ہم ذرا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ پورا معاملہ ہے کیا اور اسے اسلامی پرسپیکٹیو میں کیسے کہا جا سکتا ہے. جب ہم اسلامی پرسپیکٹیو کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جس چیز سے شروع کرتے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی تعلیم. قرآن مجید ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن مجید بنیادی طور پہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس کے اوپر سبق کنسنسس ہے. لیکن ہم جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 اور 26 اس کے اندر بڑی زبردست اور دلکش بات کہی گئی ہے. اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اے اولاد آدم. اب یہاں پہ ہمیں یہ بات پتہ ہے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے، اور کئی جگہوں پہ یا ایھا الناس کہا گیا ہے، یعنی کہ انسانوں سے. اور عموماً اس کی بات کی جاتی ہے جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں، ایمان والوں سے مخاطب ہیں، اور یا ایھا الناس کا مطلب یہ جنرل پبلک. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اے اولاد آدم کہا ہے، یعنی کہ جنرل پبلک سے بات کی ہے، پوری دنیا کے لوگوں سے بات کی گئی ہے. ہم نے تم پہ لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یعنی بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت لباس کو بتایا، اور لباس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی بنے. آگے کہتا ہے کہ اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. بڑی خوبصورت بات کی گئی کہ تم لباس کوئی سے پہنو، مہنگا پہنو، سستا پہنو، جیسا یہ پہنو، اس لباس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ تقویٰ ہو. اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ خشیت اللہ کو کہتے ہیں. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے خوف کو کہتے ہیں. یعنی کہ وہ لباس پہنے جس سے اللہ کا خوف اس کے ساتھ جاری ہو، جس کے اندر دکھاوا نہ ہو، جس کے اندر ایسا لباس جس کے ذریعے رعونت نہ آتی ہو، یا ایسا لباس جس سے قابل شرم اس سے ڈھکتے نظر آتے ہوں. آگے کہتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں سے ایک نشانی، یعنی لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی ہے، اللہ کی نعمتوں سے بیان کی گئی ہے. شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے. یہ ایک بڑا زبردست اس کے پیچھے پوری تفسیر ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ گندم کھائی یا اس کا پھل کھایا، اس کے بعد ان کو اچانک سے احساس ہی ہوا کہ وہ برہنہ ہیں، ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں، چیزیں کھل گئیں، اور کہا کہ لباس تو بنیادی طور پہ ان کو ڈھانپے، اور شیطان تو تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے تاکہ تمہاری شرمگاہیں کھولے اور تمہارے اندر جو ہے وہ شہوت کے معاملات اور چیزیں کرے اور اللہ سے بغاوت کرے. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. دیکھیں ایک کلمہ گو بھی آدمی جو ہے نا جو ایمان نہیں لا سکتا، ایمان نہیں لا سکتا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، اللہ کے احکام کا نافرمان بھی ہوں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے اور وہاں سے ورگلاتا ہے کہ جہاں سے ہم سوچ نہیں سکتے، اور شیطان ہمارے خوشنما کاموں کو ہمارے لیے بہترین بنا کے دیکھتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ لباس کی اہمیت ہے، اور لباس کیسا ہونا چاہیے، لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے اوپر پورا کا پورا ایک ڈیٹیل چیزیں موجود ہیں. آئیے ہم ذرا لباس کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بڑی اہم اس کے اندر جو فقہاء اس کے بارے میں کہتے ہیں، جو اسکالرز ہیں لباس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لباس انسان کے لیے مصنوعی چیز نہیں بلکہ انسانی فطرت کا اہم مطالبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم پہ حیوانات کی طرح کوئی پوشش پیدائشی طور پہ نہیں رکھی، بلکہ حیا اور شرم کا مادہ اس کی فطرت میں ودیعت کر دیا. اس نے انسان کے لیے اس کے اعضائے صنفی کو محض اعضائے صنفی ہی نہیں بلکہ سواتا بھی بنایا، جس کے عربی معنی میں ایسی چیز کے جس کے اظہار کو آدمی قبیح سمجھے. یعنی شرمگاہ کو کوئی چیز دکھانا یہ قبیح شرم ہے.
پھر اس فطری شرم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی بنا بنایا لباس انسان کو نہیں دیا، بلکہ اس کے فطرت پہ لباس کا الہام کیا تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے اور لباس دے۔ یعنی انسان کے اوپر اس نے زبردستی نہیں کہ لباس کیسا ہے، اس نے لباس کے بنیادی اصول بتائے۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ کی نشانی ہے، ان میں سے ایک لباس یہ ہے کہ اس شرمگاہ کو ڈھکے اور انسان کو اس کی سیفٹی پرووائڈ ہو۔ آگے فرماتے ہیں، مطلب کہا جاتا ہے کہ اس فطری الہام کی روح سے انسان کے لباس کی اخلاقی ضرورت مقدم ہے۔ یعنی ایک تو لباس وہ ہے جو کہ انسان کی جلد کی حفاظت کے لیے اہم ہے، دوسری بات جو اس میں کہی گئی کہ اس فطرت الہامی کی روح سے انسان کے لباس کی اخلاقی ضرورت مقدم ہے۔ یعنی کہ لباس صرف لباس نہیں ہے، بلکہ اس کی اس کی جو ہے اخلاقی کیفیت کا ہونا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ تیسری بات جو کہی گئی، انسان کے لیے لباس کا صرف ذریعہ ستر پوشی اور وسیلہ زینت و حفاظت ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ فی الحقیقت اس معاملے میں جس بھلائی تک انسان کو پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا لباس تقویٰ کا لباس ہو، یعنی پوری طرح ساتر بھی ہو، زینت بھی حد سے بڑا ہوا ہو یا آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو، فخر و غرور اور تکبر اور ریا کی شان لیے بھی نہ ہو، پھر ذہنی امراض کی نمائندگی بھی نہ کرتا ہو جس کی بنا پہ مرد زنانہ پن اختیار کرتے ہیں اور عورتیں مردانہ پن کی نمائش کرنے لگیں اور ایک قوم دوسری قوم کی مشابہ بننے کی کوشش کر کے اپنی ذلت کا زندہ اشتہار بن جائے۔ یہ لباس کا معاملہ بھی اللہ کی ان بے شمار نشانیوں میں سے ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور حقیقت تک پہنچنے میں انسان کی مدد کرتی ہیں، بشرطیہ کہ انسان کو خود ان سے سبق لینا چاہیے۔ اوپر سے جن حقائق کی طرف ہم نے اشارہ کیا، انہیں اگر تعامل کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ لباس کس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی ایک اہم نشانی ہے۔ آگے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم نے لعنت فرمائی ان عورتوں پہ جو مرد کا لباس پہنے اور اس مرد پہ جو عورتوں کا لباس پہنے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ آپ نے ملعون قرار دیا ان مردوں کو جو عورتوں کے مشابہ بنے اور ان عورتوں کو جو مردوں کے مشابہ بنے۔ ایک اور چیز جو اس میں بیان کی گئی، باریک کپڑے پہننے کو جو ہے شدید منع کیا گیا جس سے جسم ڈھلکے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ قرآن مجید اور دین جو ہے نا ہمیں سکھاتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ جیسے کہ شروع میں کہا گیا کہ کیا بچے چھوٹا لباس پہننے کے باوجود بھی جو ہے ریپ ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں اس وقت بنیادی طور پہ اگر ہم سائیکالوجسٹ جا کے معلوم کریں اور ہم ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ بنیادی طور پہ ریپ کی پاکستان میں وجوہات کیا ہیں، ہم کسی یورپی اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو سچ یہ ہے کہ پاکستان میں بچوں کے ریپ کے اوپر کوئی تحقیق ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ نفسیات کی سائیکالوجسٹ کا کام ہے کہ ان کو سمجھے کہ پاکستان میں ریپ ان بچوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جب ہم سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی کوئی 5 سے 6 وجوہات بتاتے ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ جو بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ لوگ اپنے شہر اور گاؤں سے دور رہتے ہیں۔ جب شہر اور گاؤں سے دور رہیں، شادی ہوئی بھی نہ ہو، ایک بنیادی طور پہ ایک شہوت کا معاملہ ہو، تو ان کے اندر دیکھیں ریپ کے اندر ایک بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ بنیادی طور پہ مظلوم عورت ہی ہوتی ہے، مظلوم بچہ ہی ہوگا، بچی ہوگی۔ سامنے والا پرپیٹر بنیادی طور پہ طاقتور ہوگا، اتنی طاقت رکھتا ہوگا کہ وہ سامنے والے کو پچھاڑ سکے اور اپنے لیے دوسرے کو کر سکے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ظالم ہو وہ طاقتور نہ ہو اور وہ ابھی طاقت کا اظہار نہ کر رہا ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بات سمجھ جائے کہ شہر سے دور رہنے کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جو بیان کی گئی، خراب صحبت، ایسی خراب صحبت جو کہ بنیادی طور پہ ان کی گفتگویں، ان کی باتیں، ان کے انٹرسٹ شہوت کے اوپر مبنی ہو اور وہ کسی ایسے معاملے کی طرف لوگوں کو پش کرتے ہوں کہ یار یہ والے معاملے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ صحبت انسان کو جو ہے نا وہ بہت ساری خرابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تیسری چیز پورنوگرافی۔ آج ہمارے موبائل کے اوپر جو ہے وہ دنیا بھر کی چیزیں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورنوگرافی کے اثرات نہ آ رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ شہوت کے لباس کی جو وزیر اعظم نے کہا غلط نہیں کہا۔ یہ جو پورنوگرافی اس وقت ہمارے پاس پھیلی ہوئی ہے، دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا، گیلپ کے سروے کے مطابق پورے امریکہ کے اندر جسٹ 5.6% LGBT کمیونٹی موجود ہے۔ لیکن اس وقت آپ ان کے میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، اس وقت آپ ان کے چینلز کو اٹھا کے دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ ہر پروگرام کے اندر وہ کسی نہ کسی LGBT کمیونٹی کو جو ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی گیز اور لیسبین کی کہانی اس کے اندر بیان ہوئی ہوتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ لنکڈن کے اوپر بھی جو ہے نا انہوں نے اس کو وہ پورے قوس قزح کا رنگ کر دیا، ان کا تمام کے تمام جو ہے جو ان کا کلرفل جھنڈا تھا وہ لگا دیا۔ تو ان کی یہ تمام چیزیں پروپیگیٹ کر رہی ہیں، لیکن وہاں پہ کرنے والے کتنے ہیں؟ لیکن اس پورنوگرافی کی وجہ سے بنیادی طور پہ اس پورنوگرافی کے اندر عورت ایک کمزور آبجیکٹ کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، عورت ایک شہوت کی چیز کے طور پہ بیان کی جاتی ہے، عورت کے اوپر مرد زیادتی کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، اور اسی چیز کو لے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور عورت اسی طرح رسپونڈ کرے گی جس طرح پورنوگرافی میں رسپونڈ کرتی ہے۔ اور یہ دماغ کو خراب کرنے کے لیے، اس کی کثرت چھوڑنے کے لیے بہت ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں، لیکن اس بات کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا کہ پچھلے 5 سال کے اندر جتنی پورنوگرافی کی آبجیکٹ بڑھے ہیں،
اس کے بارے میں علامہ الحفیظ کہتے ہیں کہ جناب علی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے 1 لاکھ سے اوپر کی ویب سائٹ کر دی ہیں، لیکن وی پی این ہے، کوئی وی پی این لگا کے بھی دنیا بھر کی چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جس جگہ چاہے کوئی نہ کوئی چیز یوٹیوب کے اوپر، تمام چینلز کے اوپر ایوری تھنگ از اویلیبل، اور یہ اتنی خطرناک حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ اور اگر آپ فیس بک وغیرہ کے لاگتھرن دیکھیں، چیزیں دیکھیں تو یہ خود بخود آٹومیٹیکلی چلی آ رہی ہیں۔ یہ چیزیں پورنوگرافی جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح اس بات میں جیسے میں نے کہا کہ مردانہ سبقت، مردانہ طاقت کا اظہار، اور خاص طور پہ لڑائی جھگڑے کے اندر جو ہے وہ ایک بنیادی طور پہ شو کرنا ہے کہ مطلب اگر خاندانوں میں لڑائی ہوتی ہے تو اس کا ایک وکٹم جو ہے کوئی مظلوم بچی بن جاتی ہے، مظلوم عورت بن جاتی ہے۔ یہ تک ہم نے دیکھا جرگوں کے اندر، یہ جرگے جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ قرآن سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے تو اس کی بچیوں کو ریپ کر دیا جائے، ایسے فیصلے آتے ہیں، ایسے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے، ان کی ضمانتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ایک اور لفظ انہوں نے استعمال کیا، سیڈزم، یعنی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنسی کجروی یا لذت جلادی، یعنی کہ بنیادی طور پہ طاقت کا اظہار جنس کے لیے، اور آپ جو ہے وہ یہ تمام چیزوں کا تعلق پورنوگرافی سے، جس کے اندر ایک قوت کے اظہار کے طور پہ آپ جو ہے پریپریٹر اپنے آپ کو لے کے آتا ہے اور وہ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اندر ناخوشگوار ازدواجی معاملات بھی ہو سکتے ہیں جس کے اندر اس کی ازدواجی چیز پوری نہ ہو رہی ہو۔ دیکھیں ان تمام کیفیات کے اندر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ دین سے دوری کی چیزیں ہیں، اور ان تمام چیزوں کے جو کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کسی آگے کی حد تک جا رہی ہیں، جس کے اندر یہ والی بات کہ 80% کیسز کے اندر جو ہے گھر کا ہی کوئی فرد ہوتا ہے۔ اس گھر کے فرد کے بارے میں بھی ہم نے، ایک ہمارے دوست ہیں، ہم نے معلومات دینے کی کوشش کی پولیس کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے، تو بتاتے ہیں کہ یہ تو بڑے خاموش کریکٹر ہوتے ہیں۔ یہ تو مطلب بعض کنڈیشن کے اندر ایک کیس بتایا جناب علی، 15 سال کے ماموں نے اپنے بھانجے کے ساتھ جو ہے معاملہ کر دیا، انہیں گھر والوں نے اس کو بھگا بھی دیا ماموں کو، اس طرح بچہ جو ہے وہ قتل بھی ہو گیا۔ کوئی بہت زینب کلٹ کیس کے اندر بھی بہت قریب کا آدمی، یعنی کہ بچی یا بچہ جس کے قریب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ معاملہ ہوتا ہے تاکہ وہ کنوینئنٹلی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام کے اندر شہزاد قمر صاحب کا پورا معاملہ رکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے پورا ایک جیسے آپ کہیں کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی بات کی، اور ایک ہاتھ کے ریڈیس کی دوری کی بات کی، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ بچوں کو تعلیم دی جائے، والدین کو، کہ بھائی کون سی رشتہ اس کے قریب آ سکتا ہے جس کی گود میں وہ بیٹھ سکے اور کون سے اس کی گود میں نہیں بیٹھ سکے۔ یہ پوری تعلیم اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور یہ گھر کا قریب ترین فرد کرتا ہے، لیکن وہ فرد جو کہ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھا کرے گی۔ اسی کیفیت پورنوگرافی کے ساتھ وہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھیں، ایک اور چیز کہ وہ جو معاملہ جسے انہوں نے کہا، وزیر اعظم نے کہا کہ اس کی وجہ سے لوگ ٹیمپٹیشن ہوتے ہیں، تو یقیناً اس عورت کو تو شاید وہ معاملہ الگ ہے۔ دیکھیں نا، ہم بات نہیں کرتے، لیکن ہمیں علی ظفر اور میشا شفیع کا جو بھی کیس عدالت کے اندر چل رہا ہے، اس کے اندر ویسی ہی ان کی تصویریں اتنی منگلنگ کی آتی ہیں کہ ہمیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سے زیادہ کا معاملہ کیا ہے، ایسی کون سی ریڈ لائن ہے جو انہوں نے کراس کی ہوگی، وہ ہماری ریڈ لائن کو تو ویسے ہی کراس کر چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے آگے کی وہ ریڈ لائن تھی جس کو میشا شفیع کہتی ہیں، انہوں نے کراس کیا کہ ہمارے یہاں معیز جامی اور ڈان کے مالک کے معاملہ کیس سامنے نہیں چل رہا، یہ جو اپر کلاس ہے اس کے اپنے معاملات ہیں، وہاں پہ ڈرگس ہیں، وہاں پہ الکوہلزم ہے، وہاں پہ پتہ نہیں کون کون سی منشیات استعمال ہوتی ہیں، اور منشیات کے استعمال کے تحت کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں دنیا جانتی ہے۔ پاکستان میں ابھی جو کووڈ پھیلا، یہ ایک ساحل سمندر کی پارٹی سے پھیلا تھا سب سے زیادہ اپر کلاس کے اندر، اور ساحل سمندر کی پارٹی میں کیا ہو رہا تھا وہ دنیا جانتی ہے۔ یہ جو پارٹی کلچر ہے، یہ چیزیں کیا ہیں، اس کے بارے میں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ اس بارے میں تو بات ہی نہیں کرتے کہ جو جامی نے اپنا پورا کا پورا کیس دیا اور اس نے بات کی، اس لیے کہ اس کے سامنے کوئی اور موجود تھا، ڈان نے ایک چیز بیان کی، اس کے کہا ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اس انویسٹیگیشن کی کوئی رپورٹ موجود نہیں۔ میشا شفیع ہے، اس کے اوپر لوگ علی ظفر کے ساتھ کھڑے ہوئے میشا شفیع کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ میٹو کی پوری کیمپین کس کلاس کے اندر موو کر رہی ہے؟ بچوں میں تو موو نہیں کر رہی، یہ غریب کلاس میں تو موو نہیں کر رہی، یہ تو اپر کلاس کا فینومینا ہے۔ اس اپر کلاس میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس اپر کلاس کے فینومینا کی وجہ سے ایک لوور لیول کے اوپر لو سوشل اکنامک کلاس کے اندر فرسٹریشن کریٹ ہوتی ہے، اور اس کا غصہ اس کی چیز کسی دوسرے پہ نکل جاتی ہے۔ اس سے انکار کرنا ایسے ہی جیسے سورج ہے، قوت کا استعمال تو ہوتا ہے جس میں اس میں کہا جا رہا ہے کہ بار بار قوت کا ایک استعمال ہے، لیکن یہ والی بات بھی بار بار کہی گئی ہے کہ جیسے ہم نے ایک ریسرچ کے اندر پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ریسرچ بھی جس کے اندر ہم ان لوگوں سے پوچھا گیا، یورپ میں بھی، پاکستان میں اس طرح کی ریسرچ نہیں، کہ جنہوں نے بچوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا پیڈوفیلیا کا، انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہم ڈرتے تھے، اس کے بعد ہمیں اس کے اندر ایک نئے پن، ایک انوویشن نظر آیا، اور ہم نے بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر جو پولیس کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی شہوت کا عمل، اور جو لڑکی کے مختصر لباس نہیں لیکن کسی اور جگہ کے مختصر لباس یا کسی اور چیز کو دیکھ کے یہ موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ دوسری ایک اور چیز بتائی کہ وہ لوگ جو کہ اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ریپ کر رہے ہوتے ہیں، بنیادی طور پہ فارغ ہیں،
جو ان کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے، اور اس فالتو ٹائم کے اندر وہ بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں کرنے کا، شیطان ان کے اوپر چل رہا ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ جب ان سے پولیس پوچھتی ہے کہ تم کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ شیطانیت طاری ہو گئی۔ وہ شیطانیت کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، اس پہ نہیں کر رہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہی گئی کہ پورنوگرافی سے وہ شدید قسم کے متاثر ہوتے ہیں، اور پورنوگرافی کے ایکٹ کو وہ اس کے اندر ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں، تو وہ سامنے والے کو خوف اور ڈر کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ اس پہ ہم کیوں نہیں بات کرتے، اس پہ کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ وزیر اعظم نے کہا تو ہم ڈٹ لے کے ان کے پیچھے پڑ گئے کہ انہوں نے یہ کہا وہ کہا۔ بھائی جان، حفاظت ضروری ہے، خیال ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں چیزیں بڑھ رہی ہیں تو اس کے ساتھ پورنوگرافی بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ جو شہوت آمیز جو آپ ڈانس، اب دیکھیں ٹیلی ویژن کے اوپر ہیئر ریموونگ کریم کے جو اشتہار آ رہے ہیں، اسی میں سے ایک ہیئر ریموونگ کریم کا یہ ہے کہ میں سلیو لیس کے بغیر کیسے اس کے اندر جاؤں گی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اسکن سے اسکن ٹچ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، عجیب و غریب قسم کے بیہودہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے جناب علی کہ ایک منگیتر ہے تو اس کے کمرے کے اندر جو ہے وہ دیوار پھلانگ کے جو ہے نا وہ چائے پینے کے لیے جو ہے وہ ان کے منگیتر صاحب پہنچ جاتے ہیں بیڈ روم کے اندر، اور آپ اس کو کوئی برا نہیں مان رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک خاص ثقافت اور ایک خاص کلچر کے لوگ یقین اس بات برا مانیں گے۔ بچیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے، چاہے وہ نازک کپڑے نہ پہنی ہوئی ہوں، چیزیں نہ پہنی ہوں، اس کے پیچھے خود ایک سائیکالوجیکل چیز ہے۔ اس سائیکالوجیکل چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، تحقیق کرنی پڑے گی۔ ہر چیز کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یقیناً جو مدارس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں ان سے کھل کے بات کی، اور ہم نے کہا کہ یہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، کھل کے بات کرنی چاہیے، اور جو سیفٹی میجرز ہیں ہمیں بچوں کو سکھانے چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی چیزوں کو ایک طرف کر دیں۔ جو ہمیں دین نے سکھایا ہے ہمیں اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ میں اگر آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں اگر، تو ایک چیز بڑی اہم ہے کہ شرم و حیا کہتے کسے ہیں؟ حیا کے معنی شرم کے ہیں۔ اسلام کی مخصوص اصطلاح میں حیا سے مراد وہ شرم ہے جو کسی امر منکر کی جانب مائل ہونے والا انسان خود اپنی فطرت کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے محسوس کرتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ حیا اس کے کہتے ہیں کہ امر منکر کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا کام جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کہ جانب مائل ہونے والا انسان اپنی فطرت کے سامنے، خدا کے سامنے محسوس۔ دیکھیں ایک اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غض بصر کی بات ہو رہی ہے، نگاہوں کو جھکا دینا۔ ہم نے بار بار کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردوں کو بھی کہا گیا کہ اور مردوں کی شرمگاہوں کی جانب نہ دیکھو، غض بصر کو کہا گیا، اور ساتھ میں ایک اور چیز کہی گئی، جو ٹرم ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہا گیا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے کسی عورت پہ پڑنے والی نظر کو جھکا لیتا ہے تو اس کے ایمان میں حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ حلاوت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایمان بڑھتا ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے خوف سے، گناہ کے کام سے بچ گیا۔ تو یہ جو حلاوت ہے اس کی جانب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کی اخلاق حیا ہے، اور جب تمہارا حیا ہی نہیں رہے، آگے جا کے نبی کریم فرماتا ہے پھر تمہارا جو چیز چاہے کرو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک اور جگہ میں جو لباس و صدر کے احکام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ بنیادی طور پہ احکام معاشرت کے سلسلے میں اسلام کا پہلا کام یہ ہے کہ اس نے برہنگی کا استحصال کیا۔ یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر دین کی دعوت دینا شروع کی تو وہاں پہ کیا مسئلہ تھا؟ وہاں مسئلہ یہ تھا کہ مردوں عورتوں کے لیے کچھ سطر کے حدود ہی مقرر نہیں تھے، کعبے کا طواف بالکل بہینا ہوا کیا جاتا تھا، خواتین بھی اسی طرح کی تھیں، ان کا لباس ایسا تھا جس میں سینے کا کچھ حصہ کھلا رہتا تھا، بازو، کمر اور پنڈلیوں کے حصے کھل جاتے تھے۔ بالکل یہی کیفیت آج یورپ امریکہ کے اس میں ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا۔ پھر اس کے اندر عورتوں کے، مردوں کے سطر کے لیے بھی حدود بیان کیے گئے۔ اس کے اندر مردوں کے لیے کہا گیا مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک کا حصہ چھپانے کے لائق ہے۔ حضرت علی بن طالب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ران کو کسی کے سامنے نہ کھول، اور نہ کسی زندہ شخص یا مردہ شخص کی ران پہ نظر ڈال۔ یعنی کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ نہ زندہ مرد نہ مردہ مرد کی ران پہ مرد کو بھی نظر ڈالنے کو منع کیا گیا۔ آگے جا کے عورتوں کے بارے میں کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں کہ اپنا ہاتھ سے زیادہ کھولے، یہ کہہ کے اپنی کلائی کے نصف حصے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے جسم میں کوئی حصہ نظر نہ آئے سوائے اس کا چہرے اور کلائی کے جوڑ کے ہاتھ تک۔ اس طرح نبی کریم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھتیجے عبداللہ ابن طفیل کے سامنے زینت کے ساتھ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ حضور اکرم نے فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے جسم میں سے کچھ حصہ ظاہر کرے سوائے چہرے کے اور سوائے اس کے، یا آپ نے اپنی کلائی پہ اس طرح ہاتھ رکھا کہ آپ کی گرفت کے مقام اور ہتھیلی کے مقام کے درمیان صرف ایک مٹھ باقی رہ جاتی تھی۔ دیکھیں یہ باتیں اگر ہم آج بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تو کنزرویٹو ہیں، آج تو سلیو لیس کا زمانہ ہے۔ آج ہی جو ہے وزیر اعظم کے بیان پہ جو انہوں نے مختصر لباس سے مشا شفیع کی ڈائلاگ پاکستان نے ایک ایسی تصویر جہاں مل کی ہے جس کے اندر وہ خود ہیں۔ آج ہماری لبرل لابی وزیر اعظم کے پرانے ساری کی ساری تصویریں اٹھا کے کہنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ یہ تو ماضی میں خود ایسے تھے اور اس طرح کی بات کر رہی ہیں۔ جس کا ماضی تھا وہ ماضی گزر گیا،
جس کا حال ہے اس حال کی بات کیجیے. اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کے دروازے رکھے ہوئے. اگر جس نے توبہ استغفار کر لی ہے تو زبردست, اگر توبہ استغفار نہیں کی ہے تو وہ جانے, اس کا رب جانے. لیکن آج جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے, اور وہی بات کہہ رہا ہے جو اس کے اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہے. آپ کو برا لگے, آپ کو بھلا لگے, یقیناً جو بچوں ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا جواب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کی سائیکالوجی کو سمجھا جائے اور بچوں کو حفاظت کے لیے آگاہی کا پروگرام دیا جائے. یہ کوئی نہ کوئی قریب والا کرتا ہے, اپنے قریب والوں پہ بھی نظر رکھیں. اگر وہ فارغ ہے, اگر وہ کوئی کام نہیں کر رہا, اگر وہ فضول ادھر ادھر پھر رہا ہے, وہ خاموش صفت آدمی ہے, اس کے معاملات پہ تو اپنے گھر والوں کو, اپنے گھر کے بچوں کو اس سے قریب جانے سے روکیے. یہ تمام چیزیں ہمیں دین اس کے احکامات سکھاتے ہیں. دیکھیں, یاد رکھیں, مغرب کے اصول بالکل دوسرے ہیں. مغرب کے جو بھی اصول ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں منطبق نہیں ہو سکتے. وہاں کی شرم و حیا, وہاں کا تمدن, وہاں کی تہذیب, ہماری شرم و حیا, ہماری تمدن, ہماری تہذیب کے درمیان فرق ہے. آج ہم شرمندہ کیوں ہوتے ہیں دین کی بات کرنے سے؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ لوگ شوق ہو جاتے ہیں جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ دین جو وزیر اعظم نے صحیح کہا. وزیر اعظم کی بات کو غلط طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عورت جو کہ کم لباس پہنے, لیکن اس کی وجہ سے دوسرے بچے, بچیاں اور تمام لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ لوگوں کو عقل دے. یقیناً مغربی تہذیب کے اندر جو ہے وہ بہت اٹریکشن ہے, بڑی ثقافت موجود ہے, بڑی رنگینی موجود ہے, لیکن اسلام کو حاصل کر کے, اسلام کے اصولوں پہ چل کے جو سکون و عافیت ہے وہی مطلوب ہے. کیونکہ کامیاب شخص وہی ہے جو آخرت میں کامیاب ہوا. دنیا کی کامیابی, دنیا کی لذت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. شکریہ.